जी जनाब वन सेकंड वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है उनके बारे में क्या कहूँ। एक बेहतरीन राइटर, एक बेहतरीन पोएट, उन्होंने उर्दू अदब की दुनिया के अंदर अपना बहुत अच्छा नाम किया और अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी उस के लिए। तो आज मुझे मौका मिला है उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से जानने का और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया उन्होंने और जिस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए वो तो हम उनसे ख़ुद ही पूछेंगे और उनका एक्सपीरियंस उस हवाले से कैसा रहा उस पर भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हारिस खलीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक समरा। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए और आज इट्स एन ऑनर टू मी कि मैं आज आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करूँ और आपसे उस पूरी जर्नी के हवाले से बात करूं जो आपने ख़ुद को वक्फ कर दिया उर्दू अदब के हवाले से। तो सबसे पहला तो सवाल यही करूंगी कि जो ये सफ़र का आगाज़ था ये किस तरह से था, इंस्पिरेशन क्या थी और किस तरह से आपने सोचा कि मैं इस दुनिया में जो है वो अपने आप को जो है वो वक्फ कर दूं सीरियसली। आपने तो यानी अच्छा सवाल इस तरह से किया, वक्फ करने में जो जितना आप जोर दे रही हैं तो वो बड़ा मैं उससे नहीं, जो पढ़ा मैंने नहीं उसमें उस पे तो वाकई मुझे लग रहा है कि आप सोते जागते उठते बैठते हाँ, नहीं वो बिल्कुल है। पढ़ता तो मैं बहुत हूँ अदब, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि इतनी जिसे कहते हैं कि ज़र्री तारीख़ है हमारी अदबी तारीख़ जो है हमारे उर्दू की भी और दीगर ज़बानें जो हम बोलते हैं उनकी भी, कि उसमें मेरा तो बहुत ही छोटा सा काम है और बहुत ही मैं जैसे आप समझें कि पिछली सफ़ों में हूँ। ऐसे ऐसे लिखने वाले ख़ास तौर पर शायरी में जो काम हुआ है वो तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की बहुत कम ज़बानों में इतना सरमाया है। और सफ़र कैसे शुरू हुआ, इंस्पिरेशन देखिए मेरे वालिदैन जो हैं उन दोनों का लिखने पढ़ने से ही ताल्लुक़ रहा है। वालिद मेरे हयात नहीं हैं, वो पाकिस्तान के इब्तदाई बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स थे उनमें से थे और उनका लिखने पढ़ने से भी ताल्लुक़ था। शेर भी कहते थे, लेकिन उनका जो बुनियादी जो जॉनरा था, जो मैदान था, वो फिल्म साजी था। तो उसके बाद मेरी वालदा जो हैं वो कहानियाँ भी लिखती हैं, तराजिम भी करती हैं। तो बेसिकली ये आपकी अम्मी से आपको ये मेरे वालिदैन का दोनों का बहुत इसमें रोल रहा और फिर मेरे मतलब है ख़ानदान में ख़ासे उससे पिछली नस्लों में भी बहुत एक शेर अदब से ताल्लुक़ रहा है। इनहेरिटेंस है ये आपके जी, इनहेरिटेंस है, लेकिन कुछ ज़ाती हाँ खून में आया है, बिल्कुल खून में आया है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि मतलब सब में नहीं आता, तो कुछ लोगों में ख़ानदान में वो बात आगे बढ़ जाती है। तो मुझे दिलचस्पी थी और मेरे वालिद मुझे हर जगह इस तरह की तकरीबात में और इस तरह के जो यानी अदबी तकरीबात होती थी उनमें ले जाते थे साथ और मैं सुनता था बचपन से। कुछ आधी से ज़्यादा बातें नहीं समझ में आती थी लेकिन वो एक मेरा ख्याल है एक वो तरबियत का एक हिस्सा होता है और फिर खुद शौक ये जो आपने बात की ना शौक, असातिज़ा भी अच्छे मिले। अच्छा वाकई ये फिर आपकी बुनियाद जो थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। बेसिकली सबसे पहले तो घर से ही आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर आपको असातिज़ा भी इसी तरीके से मिले। लेकिन नॉर्मली देखा ये जाता है कि जो हमारी आजकल की जो नौजवान नस्ल है, लेकिन अगर और थोड़ा पहले चले जाएँ तब भी कि अदबी दुनिया से उनको इतनी वो शौकीन मिजाजी जैसे कहा जाता है वो नहीं थी। एक होता है ना कि हाँ जी आपने पढ़ने की हद तक पढ़ लिया, जब आपका स्कूल कॉलेज चल रहा है तब आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देकर आपने कर लिया, लेकिन एक अंदर जो एक जोश पैदा होता है ना कि इसके अंदर आप डीप अंदर घुस जाएं उसकी चीज़ों में और पोइट्री करना शुरू करो और एक तरह से अपना लें उसे अंदर, तो वो बड़ा कम लोगों के अंदर ये नज़र में आता है और वो मेरे ख्याल से आपकी शख्सियत में ये नुमाया नज़र आता है क्योंकि जो आपके बोलने का अंदाज़ है और आपकी पर्सनालिटी है वो इन सारी चीज़ों को बयान कर देती है बेसिकली। बड़ी नवाजिश आपकी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के जो छोटे शहर हैं जिन्हें खैर वो आबादी के हिसाब से तो वो भी बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन जो सेकेंडरी टाउन्स जिन्हें हम कहते हैं या पाकिस्तान में जो कस्बे हैं, देहात हैं, उनका इल्म नहीं होता हमें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बैठ के कि वहाँ किस कदर शौक़ है और कितना लगाव है अदब से और मुताले से, और बहुत शौक़ है। और आप ये हैरान होंगी कि आप यानी बड़े शहरों में पाकिस्तान के जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं वहाँ लोगों को इल्म ही नहीं है कि कैसा कैसा अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, छोटे शहरों में, और जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में जिन्हें जगह नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि जो यानी एक बड़ी अब भी नौजवानों में और हर उम्र के लोगों में बहुत दिलचस्पी है और शगफ़ है
ادب سے، مگر انہیں وہ راہیں نہیں ہیں ان کے پاس، وہ پلیٹ فارمز نہیں ملتے، انہیں اس قسم کے مواقع نہیں میسر آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر ہونا چاہیے کہ جو اور وہ بڑا ایک آپ حیران کن ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے شہر میں جائیں، گوادر جائیں اور گوادر میں آپ کو اپنے قاری ملیں جو کہ آپ کو لاہور میں نہیں ملیں گے اتنی بڑی تعداد میں، یعنی کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں جو چھوٹے شہروں میں، یا منی نیازی کا ایک شعر ہے نا کہ ہوائیں بڑے آباد شہروں کی کے مکینوں کی خبر لے کر، بڑے آباد شہروں کے مکینوں کی خبر لے کر ہوائیں دور تک جاتی ہیں کم آباد شہروں میں. میرا خیال ہے اب ہمیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے، تو ہمیں اب کچھ الٹی ہوا بھی چلانی چاہیے اور ان کو بھی سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اسی چیز کو اگر تھوڑا سا آگے کنٹینیو کروں تو میں پوچھنا ضرور چاہوں گی کہ پاکستان کے اس وقت اگر موجودہ حال میں دیکھا جائے تو جو ہمارا ادب ہے وہ اس مقام تک کس طرح سے پہنچا، کن مراحل کو اس نے کراس کیا، اور آج جس پوزیشن پر ہمارا ادب ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہ اس وقت قرۃ العین حیدر ہیں، نہ اس وقت فیض احمد فیض ہیں. تو یہ ظاہر میر غالب اور اقبال کی تو لیگ ہی الگ ہے، تو عبداللہ حسین بھی نہیں ہے، انتظار حسین بھی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے نام ہیں یہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ وقت لگتا ہے. کینونائزیشن جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، جو کینونائزیشن ہوتی ہے لٹریچر میں، تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی کے ساتھ اچھا کام کون کرتا رہا اور کس مقام پہ پہنچا، اس میں وقت لگتا ہے. لیکن اس بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں کچھ اچھا لکھا نہیں جا رہا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. یہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ زوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو شاید ایک تو وہ زیادہ تر صرف انگریزی پڑھتے ہیں اور ان کو وہ ایک لا علمی ہے، چونکہ اردو میں، سندھی میں، پشتو میں، پنجابی میں، مطلب آپ جو زبان اٹھا لیں پاکستان کی، آپ کی بھی تو پوئٹری کتنی ٹرانسلیٹ کی گئی ہے مختلف زبانوں میں. جی میری تو خیر غیر ملکی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، انگریزی کی بھی ہوئی ہے، انگریزی کی زیادہ ہوئی ہے انٹرسٹنگلی چونکہ وہ آسانی سے ایکسیس اس کا زیادہ ہے. لیکن ہماری اپنی جتنی زبانیں ہیں ان سب میں بہت ہی پائے کے لکھنے والے اس وقت موجود ہیں اور نئے نام ابھر رہے ہیں. جو ناول ہمارا ذرا کمزور ہے، ناول ہمارا ہمیشہ سے کمزور ہے، یعنی جتنی بڑی ہماری، اگر اردو کی بات کر لیں تو اس کے بولنے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہے یا اس کو سمجھنے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہے، اس میں ناول نگار جو بڑے نام ہمارے کم ہیں. افسانہ نویسی ہے، افسانہ شارٹ فکشن ہم نے لکھا. میرا خیال ہے کہ مزاج میں شاعری بہت زیادہ ہے ہمارے، اور تو شارٹ فکشن لیکن بہت ڈیولپ ہوا ہے، یعنی جسے ہم افسانہ کہتے ہیں، مختصر افسانہ یا کہانی، وہ تو ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے نام ہیں. لیکن ناول ہمارے ہاں کم ہے، مگر شاعری میں، افسانہ نگاری میں، اور اب ایک نئے ناول نگاروں کی بھی کھیپ آئی ہے پوری. تو مجھے تو مایوسی بالکل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ادب کو اتنی سپیس، اتنی جگہ ذرائع ابلاغ کا اور حالات حاضرہ کا اتنا جو ہے وہ نے شور اور اتنا ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے، کرنٹ افیئرز اور مسلسل جو ساری یعنی ایک آپ کی جو پرائم ٹائم ایئر ویوز ہیں اور اخبار ہیں، ان سب میں ایک آپ کو حالات حاضرہ اور سیاسی بیانات پر گفتگو نظر آتی ہے، اور جو علمی معاملات ہیں، فکری معاملات ہیں، ادبی باتیں ہیں، ان کا تذکرہ کم ہوتا ہے. لیکن ایک پیرلل دنیا ہے، ایک متوازی دنیا ایک آباد ہے، علم کی بھی، ادب کی بھی، موسیقی کی بھی، اور تمام فنون کی. صحیح بات ہے. اچھا بیسک آپ کے جو ٹاپکس ہوتے تھے وہ کس طرح کے ہوتے تھے جن پہ آپ نے لکھا ہے، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ٹاپکس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے؟ دیکھیے میرے ایک خاصا میرا جو ہے مختلف موضوعات ہیں، مطلب جو آپ سمجھ لیں کہ بالکل عشقیہ شاعری سے لے کے مزاحمتی ادب تک. لیکن جو ایک میری جو ایک شاید خواہش بھی رہی ہے، اور پھر وہ جو آپ کی خواہش ہوتی ہے اور اگر آپ وہ آپ میں وہ کسی بھی سطح کا وہ ہنر موجود ہے تو وہ آپ اس پہ لکھتے ہیں. تو میرے بہت سے جو نظموں کے موضوعات ہیں، کرداری نظمیں میں نے بہت لکھی ہیں، اور میری نظموں کے موضوعات جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل عام لوگ ہیں، محنت کش طبقات ہیں، محنت کش خواتین ہیں، ایسے نفسیاتی مسائل سے یا جو دنیا کے زندگی کے وجود کے مسائل سے لوگ گزر رہے ہیں، وہ سب ہے. لیکن ایک تھوڑا سا
مزاحمت کی طرف، ریزسٹنس پوئٹری کی طرف میرا جو ہے جھکاؤ اور رجحان رہا ہے. کیونکہ مگر میں بالکل ایک یعنی اس میں کوشش کرتا ہوں کہ جمالیات جو ہیں، ایستھیٹکس جو ہیں، وہ کمپرومائز نہ ہوں. صحیح، کیونکہ آپ کی گفتگو سے اندازہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ کی جو پوئٹری ہے، جو آپ رائٹنگ کرتے ہیں، اس میں بھی ہیومن رائٹس کو بڑا ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے، پرائرٹی پہ دی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس پہ بہت کام بھی کیا ہے، ریسرچ بھی کیا ہے، اور صرف نیشنلی نہیں انٹرنیشنل بھی آپ نے جا کے جو ہے بہت ساری اس طرح کی چیزیں کی ہیں. تو وہ کیا سلسلہ تھا؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ خواہش تو ایک فنکار کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آرام سے رہے، زندگی کو انجوائے کرے اور گل و بلبل کی داستانیں لکھے. لیکن اس کے ساتھ وہ حساس بھی بہت ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملان کنڈیرا نے کہا تھا، میں پیرافریز کر دیتا ہوں کہ آئی ایم اے ہیڈنسٹ trapped in an intensely political world. یعنی ایک تو وہ جو لذت کوشی ہے وہ ممکن نہیں ہے اس حساسیت کے ساتھ جو اگر آپ پاکستان میں یا تیسری دنیا کے دیگر اسی طرح کے سماجوں میں رہتے ہوں، معاشروں میں رہتے ہوں. چونکہ اس قدر دکھ اور اتنی تکالیف ہیں اور اتنے لوگوں کے، چاہے وہ ان کے معاشی حالات ہوں یا وہ ان کے دیگر معاملات ہوں، ان کے حقوق کی پاسداری نہیں ہوتی، وہ جن تکلیفوں سے گزرتے ہیں اور جو دکھ ہے المیہ جو ہے اس معاشرے کا، تو ظاہر ہے کہ اس سے مفر نہیں ہے، اس پہ لکھنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جس طرح کی آپ لوگوں کی شخصیت ہے، اس میں راہ چلتے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی طرح سے نظر آ جاتی ہے. اگر ایک سمپل سا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کے پاس سے آپ گزر گئے تو آپ کو سارے اس کے دکھ اور تکلیف کا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ وہاں بیٹھا ہے تو وہ کس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے سرکولر گھومنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی سٹوری پتہ چلے اس کے بارے میں. تو اس طرح سے آپ ہر دوسرے شخص کے بارے میں اگر پتہ کریں گے تو واقعی پھر وہ جو حساسیت ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے. دیکھیے، میں جو آپ نے انسانی حقوق کی بات کی، تو میں انسانی حقوق کمیشن میں جو کام کرتا ہوں، یعنی جو انڈیپینڈنٹ HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، اس میں میں اپنے کالیگ سے، جو دوست ہیں، کالیگز ہیں، ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ جو کام ہے یہ زیادہ مجھے اندر سے ہلاتا ہے جب میں وہ کیسز دیکھتا ہوں، کیونکہ بڑی بڑی خبریں جمہوریت کی اور وفاقیت کی، اور وہ تو بڑی بڑی خبریں آ جاتی ہیں، لیکن جو انڈیویجول کیسز آتے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو چونکہ وہ صحافی اور وکیل جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہ کام کرتے رہے ہیں انسانی حقوق کا، بہت ان کی خدمات رہی ہیں پاکستان میں، جو ان پیشوں سے لوگ وابستہ رہے ہیں. تو لیکن صحافی اور وکیل شاید یعنی وہ انسینسٹیو تو بالکل نہیں ہوتے، مگر وہ اس سے ڈیل ذرا سا ڈیٹیچ ہو کے کر سکتے ہیں، اور جو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس سے تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو کے ڈیل کر سکیں، جو ایک آرٹسٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ ایک مشکل تو رہتی ہے. ہاں، وہ تو اندر گھس جاتے ہیں نا آرٹسٹ کا. تو میرے خیال سے اگر کسی بھی شاعر کی شعر و شاعری اٹھا کے دیکھی جائے تو دکھ اور تکلیف اور یہ ساری چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، اور آپ کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے اگر اس بات پہ ایگری کریں کہ جی چھوٹی سی بھی کسی کی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت بڑی لگتی بھی ہے، اور پھر اسے آپ اپنے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ محسوس کرتے ہیں. صحیح. UBL لٹریسی ایکسلنس ایوارڈ بھی آپ کو ملا، اس کا ذرا ایکسپیرینس بتائیے گا. دیکھیے، وہ میری کتاب 2012 میں اردو کا جو میرا مجموعہ آیا تھا میلے میں، اس کے بعد اب کتاب متوقع ہے اگلے برس. مکتبہ دانیال ہم پبلشر ہیں میرے، تو حوری نونانی صاحبہ وہ اگلی کتاب. اچھا، کون سا سال تھا جس وقت یہ ملا آپ کو؟ یہ 2012 میں ملا. 2013 میں ایکچولی، 2012 میں وہ میلے میں چھپی تھی. اور پرائڈ آف پرفارمنس کب ملا؟ پرائڈ آف پرفارمنس 2017، جو کہ 2018 میں دیا جاتا ہے. اچھا. تو ایوارڈز کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو اساتذہ ہیں، سینئر دوست ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لایانی ہیں ایوارڈز، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں. لیکن مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک نخرہ اور ایک انا ہے جب آپ انکار کریں. تو ایوارڈز کی بنیاد پر کسی کے مقام کا لیکن تعین نہیں ہوتا. بالکل. وہ ایک اپریسیشن ہے ایک طرح کا ان کے کام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے لکھنے والے ہیں جن کو اس طرح کا کوئی اعزاز نہیں حاصل ہو سکا، لیکن کچھ کو ہوا بھی. تو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کام کی قدر و قیمت جو کام کی ہوتی ہے نا آپ کی، اس کا تعین ایوارڈ سے نہیں ہوتا. لیکن میں شکر گزار ہوں جن لوگوں نے اس کتاب کو منتخب کیا یا پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے منتخب کیا، تو وہ بڑی ان کی نوازش. لیکن یہ ہے کہ
ایوارڈز کے چکر میں شعر کہنا یا اعزازات کے حصول کے لیے جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی آرٹسٹ اس چیز کو سوچ کر نہیں اپنا وہ سفر آگے بڑھاتا کہ جی مجھے ان دی اینڈ میری ڈیسٹینیشن کوئی ایوارڈ ہی ہے. وہ تو اس کا ایک سفر چلتا ہی چلا جاتا ہے, مقام مختلف ملتے رہتے ہیں. ژان پال سارتر کا تو خیال یہ تھا کہ ادیبوں کو کسی قسم کا کوئی اعزاز لینا ہی نہیں چاہیے. اچھا, کیونکہ اس سے آپ میں ایک یعنی ایگو کا مسئلہ بھی ہے, اور دوسرے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارا ادب اور فن جو ہے وہ اس نوعیت کے اعزازات سے بالاتر ہے. تو ان کا خیال تھا, اور یہ بات ہے کہ انہوں نے وہ واپس کر دیا. میرا خیال ہے نوبیل ملا تھا انہیں, جو انہوں نے لینے سے انکار کیا. تو لیکن وہ ایک سطح ہے خاص, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بنیاد پہ, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ لیکن اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل, اور دیکھا جائے تو تخلیق تو اپنی جگہ خود ایک ایوارڈ ہے, تو اس کا تخلیق خود ایک جو اس کی جو ایک وہ ہے, یعنی جو ایک تمانیت کا احساس ہوتا ہے, جو سیٹسفیکشن ہے, وہ تو کام کرنے سے, لکھنے سے ہوتا ہے. جب نظم مکمل ہوتی ہے, جب آپ کوئی کتاب مکمل کرتے ہیں, جب کوئی مضمون مکمل کرتے ہیں, جب کوئی پینٹنگ مکمل کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ اپنی بذات خود اپنی جگہ ایک گریٹیفیکیشن. بالکل, بہت آپ کے کام کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, ذکر بہت چھیڑا ہم نے, لیکن آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے جب تک ہم آپ سے کچھ سن نہیں لیتے. تو کچھ خاص آپ ہمارے لیے لے کر آئیں سنانے کے لیے. دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں ایک ان پبلشڈ, یہ ابھی نئی کتاب میں شامل ہوں گی چیزیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں لکھتا ہوں لمبی نظمیں, اس کا ہمارے پاس اس پروگرام میں وقت نہیں ہے. تو کبھی کبھار میں لکھتا ہوں غزل, کم لکھتا ہوں لیکن کبھی کبھار لکھتا ہوں. تو میں آپ کو ایک غزل کے چند شعر سنا دیتا ہوں. ضرور, کیوں نہیں. تو شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے. کیا بات. شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے. لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در, لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در, کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے. واہ 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 واہ. کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے. حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر, حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر, دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے. درد رہین راز ہے, درد رہین راز ہے, درد سے ساز باز ہے. واہ. درد رہین راز ہے, درد سے ساز باز ہے, راحت جاں رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے. راحت جاں رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے. اور بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جاں بلب, بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جاں بلب, آرزوئے حیات اب ایک گناہ کے لیے. کیا بات. آرزوئے حیات اب ایک گناہ کے لیے. اور حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر. واہ. حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر, تارک دین و دل ہے ایک غیرت ماہ کے لیے. واہ. تارک دین و دل ہے ایک غیرت ماہ کے لیے. شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت خوبصورت, بہترین, بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ اور بہت مزیدار ہمارا یہ سلسلہ تھا, بہت کچھ آپ کے بارے میں جانا, اور یہ آپ کی سوچ بھی بڑی پازیٹیو ہے, بہت اچھی ہے کہ آپ اس لٹریچر کے حوالے سے جو کچھ دوسرے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت اگر بہت سارے ایسے لوگ گیسٹ آتے ہیں اور ویسے بھی لوگوں سے سنتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی آج کل کے زمانے میں وہ ٹرینڈز نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے, لیکن آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ ہے بہت کچھ, وہ منظر عام پہ وہ چیزیں ہر زمانے کی کچھ نئی چیزیں مختلف ہوتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں, ہر لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ناظرین یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.